नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द लबिथ्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली अफ़ला तअक़िलून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रबीउल अव्वल शरीफ के इस बाबरकतुल अज़ीम माह मुबारक में हमने इस साल अपनी गुफ्तगू का जो मौजू चुना वो करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका है। इस साल इस सिलसिले की ये आखिरी गुफ्तगू होगी और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा और आप अहबाब में से अगर आपकी ख्वाहिश होगी तो हम इस सिलसिले को इसी तरह कंटिन्यू भी रख सकते हैं, वरना फिर जहाँ पर फिर ज़िंदगी में कभी मौका मिलेगा तो हम इस सीरत मुबारका के मज़मून को मुकम्मल करेंगे। अभी तक हमने इस सिलसिले में जो गुफ्तगू की, मैं उसको एक दफ़ा रिवाइंड कर दूँ आप अहबाब के लिए कि हमने करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के आगाज़ में सबसे पहले अरब के हालात को देखा कि हुजूर जिस दौर में और जहाँ जिस इलाके में तशरीफ़ लाए उनके हालात क्या थे, अरब कहाँ से आए, कैसे इस अरब ख़ित्ता अरब के अंदर उन्होंने सकूनत इख्तियार की, इनकी आबादी कैसे हुई, फिर कुरैश कौन थे। फिर इसके बाद हमने करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब मुबारक को देखा, हुजूर के आबा व अजदाद, उनमें से फिर चंद का तज़किरा हमने किया और फिर आखिरी नशिस्त में हमने आक़ा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका और उसके जो मौजज़ात और वाक़यात थे उनके ऊपर कुछ गुफ्तगू की। अब इस सिलसिले में जो गुफ्तगू है वो है आक़ा अलैहिस्सलाम का बचपन मुबारक। हुजूर ने अपना बचपन कैसे गुजारा और उसमें रूनुमा होने वाले वाक़यात और बिलखुसूस फिर जो बचपन के अंदर ही जो पेशगोइयाँ आपकी पहले से जो समावी कुतुब के अंदर मौजूद थी, तो किस किस तरह वो निशानियाँ वो आपके घर तक पहुँचती रहीं, वो हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब तक और हज़रत अबू तालिब को जो लोग बताते रहे, वो आज की हमारी इस नशिस्त में हम उसको इंशाअल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फिर क्योंकि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना ख़त्म हो रहा है तो मुमकिन है कि हम इस मज़मून को यहाँ पर रोक दें और फिर दूसरे किसी और मज़मून की तरफ चले जाएँ। जैसे मैंने गुजारिश की कि अगर आप अहबाब की ख्वाहिश होगी तो हम इस पूरे सिलसिले को भी कंटिन्यू कर सकते हैं कि सीरत मुबारका को एक दफ़ा अलग तूल जो है हम एंड तक मुकम्मल कर लें। जो आयत मुबारका मैंने तिलावत की वो सूरह यूनुस की आयत नंबर 16 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द लबिथ्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ली अफ़ला तअक़िलून। यानी आक़ा अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को कहा कि ए महबूब, ये आपसे तौहीद की दलील के हवाले से बात करते हैं और आपके दावे की आपसे दलील तलब करते हैं, तो आप इनसे कह दीजिए फ़क़द लबिथ्तु फ़ीकुम, मैंने इससे पहले भी एक उम्र तुम्हारे अंदर गुजारी है, अफ़ला तअक़िलून, क्या तुम अक्ल नहीं रखते। अब वो जो उम्र मुबारक जो हुजूर ने ऐलान नबूवत से पहले गुजारी है हम उसका तज़किरा कर रहे हैं। उसमें से जो हमने कहा कि आक़ा अलैहिस्सलाम के बचपन में जब सैयदा हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा हुजूर को लेकर कबीला बनु साद में चली गई, वहाँ पर चंद वाक़यात जो रुनुमा उनका कुछ हिस्सा मैंने पिछली नशिस्त में अर्ज़ कर दिया था कि उनके घर के अंदर खैर व बरकत और फरावानी बहुत ज़्यादा हो गई। फिर वहीं पर एक वाक़या जिसको हम वाक़या शक्के सदर कहते हैं, वाक़या शक्के सदर, सदर कहते हैं सीने को और शक कहते हैं चाक होने को। तो शक्के सदर का माना है सीने का चाक होना। ये वाक़या यूँ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया के साहबजादे उनके साथ बकरियां चराने के लिए, वो बकरियों को चराने के लिए उन्हें भेजा, तो हुजूर भी उनके साथ चले गए वहाँ पर। जब वहाँ गए थे
تو وہاں ان کے بیٹے نے کہا، وہ کہتے کہ ہم نے دیکھا کہ 2 نورانی شخصیات آئیں، انہوں نے ان کو لٹا لیا، ان کے سینہ اقدس کو چاک کیا، اس میں سے کچھ نکالا اور کچھ ڈالا۔ تو یہ منظر جب انہوں نے گھر میں بیان کیا تو وہ دوڑے آئے، تو سیدہ حلیمہ سعدیہ وہ سہم گئی۔ پھر وہ فوراً دوڑ کر انہوں نے کہا کہ ان کو اکیلا نہ چھوڑو، ان کو گھر لے کر آؤ، کہ وہ ایک عجیب واقعہ تھا جو عقل اور سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر رک کر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ ایسے واقعات کیسے ممکن ہیں، ایسے واقعات کیسے ممکن ہیں۔ یاد رکھیے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اونچا بولیے، کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اور معجزہ کا معنی ہی یہی ہے جو عقل کو عاجز کر دے۔ عقل جس سے عاجز آ جائے اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ جو عقل میں آتی ہو جو شے وہ تو معجزہ کہلاتی نہیں ہے۔ جو خلاف عادت ہو، یعنی جو عام معمول ہو زندگی گزارنے کا، اور جو ایک سسٹم چل رہا ہے ہمارا نیچرلی قدرتی طور پر، اور عقل کے اندر جو چیزیں فہم کے اندر آتی ہیں وہ چیزیں اگر روٹین میں ہو رہی ہوں اس کو تو معجزہ نہیں کہتے۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو روٹین سے ہٹ کر خلاف عادت واقع ہو اور عقل اس کو سمجھنے سے عاجز آ جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ لہذا اس پر اعتراض نہیں بنتا، بھائی یہ تو ہے ہی معجزہ، یہ اللہ رب العزت اپنے خواص کو عطا کرتا ہے، خواص کو، یعنی بالخصوص انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ چیزیں عطا ہوئی۔ قرآن مجید میں بے شمار معجزات کا تذکرہ موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، پھر صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک صرف ایک معجزہ تھی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور ان کے ہاتھ کا تذکرہ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی تو ایک طویل فہرست قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ لہٰذا معجزات کا انکار یہ آیات قرآنی کا انکار ہے۔ تو معجزہ ہوتا ہی وہی ہے جو خلاف عادت ہو اور جو عقل میں آنے والا نہ ہو۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے، بچپن کے معجزات میں سے، کہ ایسے واقعات حضور کے بچپن میں بھی رونما ہوتے رہے۔ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ نے اس کے بعد آقا علیہ السلام کو لے کر وہ واپس پلٹ آئے مکہ میں، اور حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو آپ نے آقا علیہ السلام کو واپس لوٹا دیا، اور غالباً آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 4 برس کے قریب تھی جب حضور 4 برس تک سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، پھر واپس تشریف لائے۔ پھر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کا ایک معمول تھا کہ آپ کچھ عرصے بعد مدینہ، ایک آپ کا وہ میکہ تھا، یعنی آقا علیہ السلام کا ننہال تھا، وہاں تشریف لے جاتی، اور دوسری وجہ اس کی کہ وہاں پر حضرت عبداللہ جو حضور کے والد ہیں ان کا مزار تھا، تو وہاں پر وہ حاضری دیا کرتی تھی۔ تو جب حضور کو ساتھ لے کر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے اس سفر کا ارادہ فرمایا، تو جب حضرت عبداللہ کی قبر انور، جس کا میں نے تذکرہ پچھلی نشست میں کر دیا کہ وہ اب جو موجودہ مسجد نبوی ہے اس کی کھدائی کے دوران وہ قبر سامنے آئی، آپ کی میت مبارکہ کو، جس میں اقدس کو وہاں سے جو تاحال سلامت تھا، یہ 1963 کا واقعہ ہے، 1963 کا، تو اس کو وہاں سے منتقل کیا جنت البقیع کے اندر، اور وہ تاحال سلامت تھا۔ تو پھر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ جب انہوں نے زیارت کی حضور کی قبر انور کی، حضور کے والد گرامی کی قبر انور کی، تو وہاں سے واپسی پر آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، ناساز ہوئی۔ تو جب مقام ابوا پر پہنچے، مقام ابوا مدینہ سے مکہ کی طرف آئیں جو پرانا رستہ ہے، تو وہاں پر وہ رستے میں بستی پڑتی ہے، وہاں حضرت آمنہ کی جو کنیز تھی، لونڈی تھی، حضرت ام ایمن جن کو برکہ بھی کہتے ہیں، وہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ تھی۔ تو وہاں پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کی طبیعت جب ناساز ہوئی، وہیں پر ان کا وصال ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 6 سال حضور کی عمر مبارک، اور حضور کی اپنی آنکھوں کے سامنے حضور کی والدہ جو ہے وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اور پھر اعلان نبوت کے بعد اور ہجرت کے بعد جب حضور مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے، تو ایک روز حضور اپنی والدہ کی قبر انور پر تشریف لے گئے، اور وہاں جب حضور تشریف فرما ہوئے تو آقا علیہ السلام کے چشمان اقدس سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔
تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پر بھی یہ کیفیت طاری ہوئی؟ حضور نے فرمایا یہ بشری تقاضا ہے اور یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ الفت کا تقاضا ہے۔ تو حضور اپنی ماں، اور پھر حضور نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ کاش، یہ دیکھیں نا یہ انسانی رویے ہیں، یہ بشری تقاضے ہیں، تو اللہ رب العزت نے جو حضور کو بشری پیکر کے اندر بھیجا تو وہ کیفیات بھی حضور کے اندر رکھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ کاش میری ماں آج زندہ ہوتی اور مجھے دیکھتی، لیکن قربان جائیے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ پہ، انہوں نے تو پھر بے شمار معجزات حضور کے بچپن میں بھی دیکھ لیے، پیدائش کے وقت وہ تو ان چیزوں سے آگاہ تھی، انہوں نے تو وہ مقام اور وہ معجزات ان کا تو وہاں پر بھی انہوں نے نظارہ کر لیا تھا جب ابھی حضور ان کی گود میں تشریف لائے تھے۔ فرماتی کہ ایسا نور میرے پیٹ سے نکلا کہ میں نے شام کے محلات اور وہاں پر جو اونٹ چل رہے تھے ان کی کوہانیں بھی دیکھ لی، اور میں نے دوسری طرف نگاہ دوڑائی تو ایران کے محلات میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ تو یہ معجزات انہوں نے حضور کے بچپن میں دیکھ لیے تھے۔ تو پھر حضرت ام ایمن جن کا نام میں نے عرض کیا کہ برقع بھی جن کو کہتے ہیں، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پھر مکہ واپس تشریف لائیں حضرت عبد المطلب کے پاس۔ اب یہاں سے حضور کی کفالت وہ حضرت عبد المطلب کے سپرد ہو گئی۔ اب یہاں بے شمار ایسے واقعات میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت عبد المطلب کو بذات خود اہل کتاب دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ یہ وہی ہستی ہے جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ وہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں وہ انہی کی اولاد میں سے ہوں گے، ان میں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ پھر جب ہم حضور دنیا میں تشریف لے آئے، اب کیا کیا واقعات رونما ہوئے؟ اب یہ ہوا کہ حضرت عبد المطلب، ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے اونٹ گم ہو گئے۔ یہ اب ان کی حضور سے محبت دیکھی آپ، وہ اپنی سگی اولاد جو ان کے بیٹے تھے ان میں سے ہر ایک سے بڑھ کر حضور سے محبت کرتے اور حضور سے حضور کی حفاظت کرتے، اور ان کی فکر جو ہے وہ دامنگیر رہتی ان کو، حضرت عبد المطلب کو۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے اونٹ گم ہو گئے، اور جب کسی کو بھی نہ ملے تو انہوں نے اپنے سابقہ تجربات، ان کو معلوم تھا کہ یہ بچہ برکت والا ہے، وہ نشانیاں میں آگے عرض کرتا ہوں کہ ان کو مکمل طور پر معلوم تھا کہ جس آخری نبی کا تذکرہ اہل کتاب کرتے ہیں وہ یہی شہزادہ ہے۔ اور ماتے کو انہوں نے اپنے سابقہ تجربات کی بنا پر آقا علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ تشریف لے جائیے اور وہ اونٹ تلاش کر کے لے آئیے۔ اب دیکھیے حضور ابھی بچپن میں ہیں، شہزادے ہیں، وہ فرماتے کہ کچھ دیر ہوئی تو حضور کی واپسی کی کوئی خبر نہ آئی، تو حضرت عبد المطلب اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے دعائیں مانگنا شروع کر دی، اور پھر جب ان کی تشویش بڑھ گئی تو وہ کعبہ میں تشریف لے آئے اور کعبہ معظمہ کا طواف کرتے جاتے اور حضور کے لیے دعائیں مانگتے چلے جاتے۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے باری تعالیٰ میرے شاہ سوار اور میرے جگر کے پارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لوٹا، اے رب کریم انہیں بھیج دے، اپنے ناچیز بندے پر احسان کر۔ یہ عبد المطلب کی دعا تھی حضور کی واپسی کے لیے۔ پھر کچھ ہی دیر گزری تو انہیں معلوم پڑا کہ حضرت عبد المطلب کو خبر دی گئی کہ آقا علیہ السلام اونٹوں سمیت واپس تشریف لے آئے ہیں۔ پھر ایک وقت گزرا، ایک حضرت عبد المطلب حتیم میں تشریف فرما تھے۔ حتیم میں، یہ ابھی حضور کے بچپن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ حتیم کعبہ کا وہ حصہ ہے جو ہے کعبہ کا حصہ، لیکن قریش نے ان کی، میں نے ذکر کیا تھا، ان کی کمائی کم پڑ گئی تو وہ کعبہ کو مکمل تعمیر نہ کر سکے، آدھی آدھی دیواریں تعمیر کر کے انہوں نے چھوڑ دی۔ تو یہ جو حتیم ہے یہ در حقیقت کعبہ کا ہی حصہ ہے، یہ کعبہ معظمہ ہی ہے۔ وہاں پر حضرت عبد المطلب اپنی مسند پر تشریف فرما، تو اتنی دیر ایک پادری آیا اور وہ حضرت عبد المطلب سے ذکر کرنے لگا کہ تورات میں ایک ایسے نبی کا ذکر ہے جس کی تمام صفات بڑی تفصیل سے بیان کی گئی، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا، اور اب اس نبی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب حضور تشریف لائے اور حضور کی آنکھوں میں تیرنے والے سرخ ڈورے جب اس نے دیکھے تو وہ دم بخود ہو گیا۔ پھر اس نے پاؤں کو دیکھا آقا علیہ السلام کے قدمین مبارک کو، پھر اس نے کہا کہ مجھے ان کی پیٹھ دکھائیں، تو کمر مبارک میں حضور کی پیٹھ پشت مبارک میں وہ
کبوتر کے انڈے جتنا وہ نشان موجود تھا جس کو مہر نبوت کہتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے حضرت عبدالمطلب سے کہا کہ بتائیے کہ یہ بچہ کون ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس پادری نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے والد ہوں، ہماری کتابوں کے مطابق اس بچے کو یتیم ہونا چاہیے، اس کا والد بھی فوت ہو گیا ہوگا، اس کی والدہ بھی فوت ہو گئی ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام کا کتنا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ یوں لگتا ہے ان کی کتابوں میں صرف حضور کا ہی تذکرہ موجود تھا۔ اس کو قرآن مجید نے کہا ہے سورہ بقرہ کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اے محبوب یہ آپ کو ایسے جانتے اور پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کہ کوئی بھی شخص وہ اپنے بچہ جو اس کا بیٹا ہے، اولاد ہے، جو اپنا اس کا خون ہے، جس کا تولد خود اسی سے ہوا ہے، وہ اس کے حالات سے بخوبی واقف ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا اپنا خون ہے، اسی سے پیدا ہوا اور بچپن سے لے کے اس کے سارے حالات اس کو معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب یہ آپ کو یہود اور اہل کتاب یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی سگی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ تو پھر اس نے حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا پوتا ہے، اس کے والدین فوت ہو گئے۔ پھر اس پادری نے کہا کہ اس کے اندر وہ تمام نشانیاں پوری ہیں اور یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کی حفاظت کریں۔ پھر سیف بن ذی یزن، یہ حبشہ کا بادشاہ تھا جس نے، یہ یمن کے لوگ تھے اور انہوں نے بعد ازاں حبشہ کو فتح کیا۔ جب حبشہ فتح ہوا تو یہ موجودہ ایتھوپیا ہے، موجودہ ایتھوپیا یہ واحد ملک ہے جس کا زمینی کانٹیکٹ ہے عرب کے ساتھ۔ اگر آپ نقشے کو دیکھیں زمینی کانٹیکٹ، ایتھوپیا واحد افریقن کنٹری ہے جس کا زمینی رابطہ ہے عرب کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر عرب وہ حبشہ تک آتے تھے، یہاں تک وہ ٹریول کرتے تھے۔ تو مختلف عرب کے لوگ وفود لے کر اس کو مبارکباد دینے کے لیے حبشہ کے بادشاہ کو جا رہے تھے۔ قریش کا ایک وفد وہ حضرت عبدالمطلب کی سربراہی کے اندر وہاں پر گیا، سارے سردار تحائف لے کر حضرت عبدالمطلب کی سربراہی میں جب وہاں پر پہنچے انہوں نے تحائف پیش کیے۔ اس سیف بن ذی یزن نے حضرت عبدالمطلب کو روک کر باقی سب کو ان کی آرام گاہ میں بھیج دیا اور ان کو بٹھائے رکھا اپنے پاس۔ پھر کچھ دن وہاں پر ان کو روکے رکھا۔ ایک ماہ گزر گیا اور اس نے ان سے کوئی اور کلام نہ کیا۔ پھر ایک دن اس کو خیال آیا کہ یہ قریش کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اس نے ان میں سے صرف حضرت عبدالمطلب کو اپنے پاس بلایا اور پھر اس نے حضرت عبدالمطلب سے عرض کی۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ ایسی معلومات ہیں جو میں آپ کو بطور امانت شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو یہ باتیں نہ بتاتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ ہی اس کے اہل ہیں۔ اب پھر یہ وہی بات ہے کہ انہوں نے جو نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی، انہوں نے حضور کے اندر وہ نشانیاں دیکھ لی تھی، حضور کے دادا کے اندر وہ نشانیاں، حضرت عبدالمطلب نے، یعنی حضور کی شخصیت اور سراپے کو کوئی نہیں بھی دیکھتا، حضور کے خاندان کے کسی شخص کو بھی کوئی دیکھ لیتا تو وہ جان لیتا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے۔ انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو کہا کہ آپ ہی اس کے اہل ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک مخفی علم ہے اور ایک پوشیدہ کتاب ہے جو ہم صرف مخصوص لوگ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ یہاں ایک ذوق کی بات عرض کرتا چلوں، آپ تصور کیجئے آج 1400 سال بعد ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں اور حضور کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ تصور کریں کہ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، اہل کتاب میں سے ہر ایک کے گھر ہر شب میلاد منائی جاتی ہے، ہر شب کو وہ کتابیں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور حضور کا تذکرہ مبارک کرنا شروع کرتے۔ یہی تو حضور کا میلاد ہے۔ وہ حضور کی آمد سے پہلے حضور کی آمد کا تذکرہ کرتے، حضور کا میلاد سناتے کہ وہ آنے والے ہیں اور وہ پیدا ہوں گے جن کی یہ نشانیاں ہیں۔ وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھتے اور ہر شب بیٹھ کر حضور کا میلاد مناتے۔ یہ مبارکباد ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جو آج کے اس دور کے اندر بھی حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ جو شخصیت ہے وہ تمام بنی نوع انسان کو عظمت اور شرف دے گی اور ان کو فضیلت حاصل ہوگی۔ اور پھر فرمایا
کہ ان میں تہامہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا. اب یاد کیجئے کہ میں نے پہلی نشست میں بتایا تھا جب عرب کے حالات بتائے کہ عرب کے 4 یا 5 صوبے میں نے بتائے تھے کہ جن میں یمن ہے، نجد ہے، تہامہ ہے، وہاں پر تہامہ کا ہم نے ذکر کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تہامہ کے اندر وہ بچہ پیدا ہوگا، اور پھر فرمایا کہ قیامت تک تمام دنیا کے اندر سرداری صرف اسی کی ہوگی. پھر حضرت عبد المطلب ان سے پوچھتے رہے، وہ بتاتے رہے، اور جب انہوں نے کافی تفصیل حضرت عبد المطلب کو بتا دی تو حضرت عبد المطلب نے ان سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ آپ کی عمر دراز ہو اور آپ کی عزت بلند ہو، اگر آپ بعض امور کی مزید وضاحت فرما دیں. جانتے حضرت عبد المطلب بھی تھے کیونکہ ان کا تو ایک عمر گزر چکی تھی کہ وہ یہ پیشن گوئیاں اور یہ تمام تفصیلات سنتے چلے آ رہے تھے. اب وہ دوبارہ وہ سنا رہا تھا، تو آپ جو اس سے سننا چاہتے تھے، آپ اس سے وہ جو جاننا چاہتے تھے، وہ کلمات آپ اس سے کہلوانا چاہتے تھے. تو آپ نے اس سے کہا کہ آپ کچھ اور وضاحت فرمائیں تاکہ میری خوشی میں بھی اضافہ ہو. ابن ذی یزن جو اتنی طویل تفصیلات آپ کو بتا رہا تھا، اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اے عبد المطلب اس نومولود ہستی کے دادا وہ آپ ہی ہیں. یعنی وہ جانتا اور پہچانتا تھا حضرت عبد المطلب کو، پہلی نظر میں وہ جان گیا تھا. وہ تفصیل سے آگاہ کرتا رہا، حضرت عبد المطلب تقاضا کر کے اور سنتے رہے اور بالآخر اس کے منہ سے یہ کلمات سننا چاہتے تھے. آپ نے فرمایا کہ اس نومولود ہستی کے دادا آپ ہی ہیں. حضرت عبد المطلب نے جب یہ جملہ سنا آپ سجدہ ریز ہو گئے، زار و قطار رونے لگے. پھر اس نے کہا سر اٹھائیے، آپ کا دل ٹھنڈا ہو اور اللہ آپ کا اقبال بلند فرمائے. پھر اسی طرح ایک اور مقام پر جب حضرت عبد المطلب کی عمر وہ قریب 120 سال ہو گئی. کتنی عمر مبارک ہوئی؟ 120 سال آپ کی عمر مبارک ہو گئی. اس وقت جب آپ کا وقت وصال قریب تھا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلا کر حضور کے بارے میں سب کو وصیت کی. تمام حضور کے چچاؤں کو بتایا کہ میرے اس بیٹے کا خیال رکھنا ہے، اور تم جانتے ہو کہ تمہارے سامنے لوگوں نے اس بچے کے حوالے سے کیا کیا پیشن گوئی کی ہے. اور ہر شخص جو حضور کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرتا وہ ایک جملہ ساتھ میں ضرور بولتا اور وہ بتاتا کہ یہود سے ان کو بچا کے رکھیے گا. یعنی ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہود ان سے حسد کرتے ہیں اور ہمیں ڈر ہے کہ یہود ان کو نقصان نہ پہنچا دیں. پھر جب ان کا 120 سال کی عمر میں وصال ہوا، اس وقت آقا اسلام کی عمر مبارک 8 برس تھی. یعنی 4 سال کی حضور کی ولادت مبارکہ سے پہلے حضرت عبداللہ حضور کے والد کا وصال، پھر 4 سال عمر ہوئی تو 6 سال عمر ہوئی تو والدہ کا وصال، اور پھر 8 سال عمر ہوئی تو دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب ایک بات جو میں یہاں پر رک کے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب نے آقا اسلام کو جن ان چچاؤں میں سے، حضور کے چچاؤں میں سے جس شخصیت کے حوالے کیا، اس شخصیت کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے. حضور کے چچا، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ. 8 سال سے لے کر اور حضور کی عمر مبارک جب 50 برس یا 52 برس تھی تو گویا 42 سال یا 44 سال آقا اسلام جس ہستی کے گھر میں رہے اور جس کی آغوش میں رہے، اس ہستی کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام. آقا اسلام کی حفاظت کرنے والے، پرورش کرنے والے، ہر طور آقا اسلام کی مدد کرنے والے، نصرت کرنے والے. یعنی انہوں نے صرف حضور کی مدد اور نصرت نہیں کی، یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے انہوں نے اس دین کی بھی مدد اور نصرت کی ہے. یہ وہ وعدہ تھا جو اللہ رب العزت نے انبیاء سے لیا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ وعدہ جو اللہ رب العزت نے انبیاء سے لیا کہ جب میرا محبوب تمہارے پاس آئے اور تم اپنی اپنی نبوت سے سرفراز ہو چکو تو تم نے اس پر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. وہ جو مدد کا وعدہ اللہ نے انبیاء سے لیا اس کو پورا حضرت ابو طالب نے کیا ہے. آج ہم ان کی شخصیت کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کے نظریات کے اندر ملوث ہمیں کیا جاتا ہے اور ان کی شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ عجیب بات ہے. حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے،
ہم یہی کہیں اور یہی جانیں اور یہی سمجھیں کہ کیونکہ انہوں نے آقا اسلام کی 42 سال خدمت کی اور اپنے بچوں کو, اپنی سگی اولاد کو یہ وصیت کی, نصیحت کی, اور بارہا دفعہ انہوں نے مولا علی کو کہا, جب پہلی دفعہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, فرمایا کہ اے علی یہ کیا کر رہے ہو؟ مولا علی نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے سیکھی؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ میں نے اپنے بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی. انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنے بھائی کا دین اختیار کر لیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا ہاں میں نے اختیار کر لیا ہے. تو حضرت ابو طالب نے مولا علی کو فرمایا اے علی پھر یاد رکھو جب تک تمہارے جسم کے اندر جان ہے تم نے اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑنا, تنہا نہیں چھوڑنا, اور ساری عمر ان کی حفاظت کرنی اور اپنی جان کو ان کی جان پہ قربان کر دینا. تصور کریں کہ ایسی ہستی, ہم اس کے ایمان کے حوالے سے آج شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں اور ان کی شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. حضرت ابو طالب کے حوالے سے سنیے, وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کے گھر میں وہ تشریف لائے, جب حضور ان کے گھر میں حضرت ابو طالب کے گھر میں تشریف لائے, ان کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابو طالب جب دسترخوان لگ جاتا, ان کے بچے بیٹھ جاتے, ان میں سے کسی ایک کو ایک لقمہ نہیں لینے دیتے جب تک آقا اسلام تشریف نہ لے آئے. اپنی سگی اولاد کو وہ خود سے جدا سلاتے اور آقا اسلام کو اپنے بستر پر اپنے ساتھ سلاتے, کیونکہ حضرت عبد المطلب نے ان کو وصیت کی تھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا. پھر شام کے سفر میں جب وہ حضور ان کے ساتھ گئے تھے, ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر پر, سب سے مشہور واقعہ ہے بحیرہ راہب نے جب دیکھا کہ یہ قریش کے لوگ آئے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ کون لوگ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ قریشی لوگ ہیں. اس نے کہا کہ کیا تم سب لوگ, اس نے شام کو دعوت کی, جب دعوت ہوئی تو اس نے کہا لگتا ہے کہ تم میں سے کوئی پیچھے رہ گیا ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہم سارے لوگ اس دسترخوان پر موجود ہیں. وہ تسلیم نہیں کرتا تھا. پھر ان بیچارے نے کہا کہ ہاں ایک نوجوان بچہ ہے, اس کو ہم نے سامان کی حفاظت کے لیے پیچھے بٹھا رکھا ہے. اس نے کہا نادانو, تم نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, یہ جس ضیافت کا میں نے اہتمام کیا ہے یہ تو کیا ہی اسی کی خاطر ہے. یہ ساری ضیافت کا تو اہتمام ہی اسی کی خاطر ہے. اور اس نے کیسے پہچانا؟ اس نے ایسے پہچانا, وہ کہتا ہے کہ جب یہ قافلہ آیا تو اوپر بادل سایہ کیے ہوئے تھا, جن درختوں کو دیکھتا تھا وہ درخت سجدہ ریز تھے, جن پتھروں کو دیکھتا تھا وہ درخت سجدہ ریز تھے. ایسے میں اس نے حضرت ابو طالب کو بلا کر کہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ حضرت طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. اس نے کہا نہیں, یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. آپ نے پھر فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے. اور پھر وہ ساری تفصیل اس نے جب بتائی, اسی اصلاح میں وہاں پر یہودیوں کے چند جاسوس آئے. اب اندازہ لگائیے وہ حضور کو تلاش کر رہے تھے. انہوں نے اس راہب سے کہا کہ ہم نے جو خبریں پڑھی ہیں اپنی کتابوں کے اندر, ہمیں یہ معلوم ہے اس نبی آخر الزمان کی پیدائش ہو چکی ہے. یہ جو موسم اور یہ جو وقت ہے یہ ان کا شام کی طرف سفر کرنے کا وقت ہے. یقیناً ان کا قافلہ یہاں آیا ہوگا. آپ اندازہ لگائیں حضور کا اتنا تذکرہ وہاں پر موجود تھا. تو اس راہب نے ان سے کہا کہ اے لوگو, جو بات تمہارے بس میں نہیں ہے کیا تم اس کو بدل سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم اس کو نہیں بدل سکتے. راہب نے کہا کہ جب خدا نے انہیں نبی بنا کر بھیج دیا ہے تو وہ خود بھی اس کی حفاظت کرنے والا ہے. تم ہو یا کوئی بھی ہو, وہ لاکھ کوششیں کر لیں اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے. حضرت ابو طالب نے آقا اسلام کو واپس بھیج دیا. اب میں جو بات یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت ابو طالب نے جب بچپن تھا حضور کا تو انہوں نے اتنی نشانیاں تو انہوں نے سن رکھی تھی. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مومن نہیں ہوں گے؟ میں نے عرض کیا کتنا عرصہ, 42 سال. کتنا عرصہ؟ اونچا بولیے, کتنا عرصہ؟ 42 سال حفاظت اور کفالت کرنے والی شخصیت وہ محروم ایمان کیسے ہو سکتی ہے؟ آقا اسلام نے جب ہر شخصیت کو خود کے ساتھ احسان کرنے والے کا بدلہ عطا کر دیا تو کیا حضرت ابو طالب کو اپنی حفاظت اور کفالت کے احسان سے حضور نے چھوڑ دیا ہوگا؟ یہ حضور کا کرم حضرت ابو طالب پر ہے کہ وہ با ایمان اس دنیا سے گئے. اور آخری بات آج کی اس گفتگو میں جس کو ہم ختم کرتے ہیں, مکہ کے اندر شدید کہتا ہے, شدید قحط, بارش نہیں ہو رہی, جانور بھوکے, لوگ بھوکے, بچے بھوکے بلک رہے. وہ لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے, مکہ کے لوگ.
انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب، قحط سالی نے وادی مکہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، بال بچے جہاں بلب ہیں، تشریف لائے اور بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ وہ ہستی جو حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی اتنی معتبر تھی اور کعبہ کی متولی تھی کہ لوگ ان سے دعائیں کرواتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں تھے۔ یہ ہماری عقلوں پر پردہ ہے اور ہمیں اپنے ایمان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور سے محبت اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور سے جڑی ہر شخصیت کا ادب کیا جائے۔ تو پھر حضرت ابو طالب آقا علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر گئے، ان کے ایمان کا عالم دیکھی، اپنے ساتھ لے کر کعبہ معظمہ میں گئے۔ ابھی جب وہ حضور کو ساتھ لے کر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ارد گرد بادل منڈلانے لگ پڑے ہیں۔ یہاں انہوں نے شعر پڑھ کر دعا مانگی، انہوں نے کہا کہ اس سفید رنگت والی خوبصورت جن کا چہرہ اقدس کا واسطہ دے کر باران رحمت طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کی پناہ گاہ اور بے سہارا بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں۔ بنی ہاشم کے لاچار ہلاکت سے بچنے کے لیے ان کے دامن کرم میں پناہ لیتے ہیں اور انہیں اس بارگاہ بے کس پناہ میں ہر قسم کی نعمت سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ آپ یہ تصور کیجئے، یہ حضرت ابو طالب کے کلمات ہیں جو انہوں نے حضور کے وسیلہ سے دعا مانگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ دعا مانگی اسی اسنا کے اندر بادل امڈ آئے اور پھر مکہ کے اندر چھم چھم بارش شروع ہو گئی۔ یہ آقا علیہ السلام کے بچپن مبارک کا کچھ تذکرہ۔ یہاں پر سیرت مبارکہ کے چیپٹر کو ہم کلوز کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ اگر آپ کی خواہش ہوگی تو ہم اس سیرت مبارکہ کو چیپٹر کو آگے بھی لے کر چلیں گے، ورنہ پھر انشاءاللہ زندگی میں جب کبھی موقع ملا تو حضور کی سیرت مبارکہ کی اس تفصیلات کو پھر مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عمل کرنے اس میں عطا فرمائے۔